ومولانا محمدا الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغدرات مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا شعر پیش اہل سنت شیر اسلام اگر کوئی شیر ہند ہو شیر کشمیر ہو شیر پاکستان ہو شیر بنگلہ دیش ہو تو جہاں جہاں بنگلہ دیش ہے وہیں کا تو شیر ہوگا جہاں تک ہندوستان ہے وہیں کا تو ہوگا اگر کوئی شیر اسلام ہو تو جہاں جہاں اسلام ہے وہاں ابھی آپ گیدڑوں کی جماعت کی بلا ویزا کے بھاگ دوڑ دیکھ رہے تھے اور ایک شیر آیا جب یہ حال ابھی داتا گنج بخش نہیں آئے خالی بھیجا ہے کھگڑیا ملتانی نہیں آئے خالی بھیجا ہے تو جب بھیجا کا یہ عالم ہے تو بھیجنے والے کا اللہ کرے یہ بھیجنا ان لوگوں کے بھیجے میں آئے میں تو تقریر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑھتے دم تک کرتا رہوں گا. اس وقت میرا جی چاہتا ہے کہ میں علامہ کی تقریر کو متن بنا دوں اور اپنی تقریر کو اس کی شرح. دیکھو بھائی یہ زندہ مردہ والا معاملہ چھیڑ کر بیٹھ گئے. پھر انتہا تو ایسے غیر سعید لوگ پیدا
सीधा सीधा जानवर हो तो समझ में आ जाए। हम तो ऊंट से घबरा गए थे कैफा को लेकर, वहाबी देखकर तो हैरत में पड़ गए। ये क्या टाइप है? आज तक शिर्क की ऐसी वो डिफिनीशन ही नहीं कर सकता जिस डिफिनीशन से खुद उसका मौलवी बचे। ये जो डिफिनीशन हमको कत्ल करने के लिए बनाते हैं उससे इनका अपना मौलवी कत्ल हो जाए। जिसकी मिसाल हमने आपको दी थी। अब देखो जिंदा मुर्दा, अभी तक तो हमारा कंसेप्ट यही है कि जो यहां बैठे हैं वो जिंदा हैं और जिनकी रूह कब्ज कर ली जाए वो मुर्दा है। हजरत मलका मौत आए और रूह को कब्ज कर लिया। Soul went out from our body, I became dead. If our soul in the body, we are alive. It was the concept of death and life. ये समझते रहे, लेकिन सुनो, भले हम जानवर हों, हैवान हों, लेकिन नातिक भी हैं, इंसान भी हैं। अब भले हम कुछ दिन तक इंसान रहे हों, अल्लाह के फजल से अब पक्के मुसलमान, और पक्का मुसलमान छोड़ नहीं सकता कुरान। वही हमारी जान, वही हमारा ईमान, वही हमारी पहचान। हमने कहा छोड़ो हाशमी मियाँ, ये इंग्लैंड है, यहाँ शेक्सपियर, विलियम ब्लाक, विलियम स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ये सब चक्कर छोड़, कुरान से सीधे सीधे पूछ ले, ये कुरान तेरी नजर में जिंदा कौन है, ये कुरान तेरी नजर में मुर्दा कौन? कुरान जिसे जिंदा डिसाइड करेगा वो हमें जिंदा मानना है, और कुरान जिसे मुर्दा डिक्लेयर कर देगा उसे हमें मुर्दा मानना है। न हिंदुस्तान देखेंगे न कब्रिस्तान देखेंगे, अल्लाह हम तेरा कुरान देखेंगे। कुरान क्या बोलता है वो देखना है। तो कुरान में जिंदा किसे कहते, मुर्दा किसे कहते, मैटर इजी हो गया कि नहीं? अब तो बेनूर इस्लाम में भी, नूरुल इस्लाम तो हमारे पास है, देखो बेनूरुल इस्लाम है, उसे भी तो ये मानना पड़ेगा कि कुरान का डिसीजन इज फाइनल। The decision of Quran is final decision, judgment of Quran, last judgment. No appeal against Holy Quran. ये तो मानना ही पड़ेगा ना। तो चलो कुरान से सीधे सीधे पूछ लो। अब देखो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुजहिदों, बुलैदियों, अतबा और शैखा को बारिक कुरैश, मुशरिकीन अरब, जिस बिलीवर्स के मजमे में, जिस बिलीवर्स की भीड़ में रसूल पाक इस्लाम पेश कर रहे हैं, अपनी नबूवत पेश कर रहे हैं, तौहीद पेश कर रहे हैं, कलमा पेश कर रहे हैं, इस्लाम पेश कर रहे हैं, और अबू जहल एंड कंपनी इनकार कर रही, डिनाई करती, नहीं मानेंगे, इनकार बढ़ा दिया। काफिरों ने अपना इनकार बढ़ा दिया, रहमत आलम ने अपना इसरार बढ़ा दिया। रसूल इसरार कर रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं, नबी दावत पे दावत दे रहे हैं, काफिरों को वो ठट्टा कर रहे हैं, टांटिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रसूल को देख रहे हैं मगर मान नहीं रहे हैं। यही सिचुएशन है। नबी काफिरों पर हक पेश कर रहे हैं और वो हक से इनकार कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जिब्रील अमीन है, वो ये इलाही लेकर और कहा खुदा फरमाता है इन्नका तुस्मउल मौता, ए महबूब ये मुर्गे तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तुस्मउल मौता, मौता लफ्ज़ है, जाके कुरान में फाइंड आउट कर लेना, मौता, ये मौता तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये नहीं सुनेंगे, ये मुहावरतन कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कान से नहीं सुनेंगे। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक साथ लगे जाते, सूफी साहब निकले, मेरे सूफी साहब कहाँ जा रहे हो? कहा शॉपिंग सेंटर जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे लिए तुम सुपारी लेते आना, कत्था लेते आना। मैं नहीं सुनता, वो कह के चला गया, मैं नहीं सुनता। थोड़ी मेरी बात नहीं सुनी, मेरे अल्फाज सुने, मैं नहीं सुनता का मतलब मैं नहीं मानता, किसी और से मंगा लो। तो ये जो नबी समात है, ये समात कबूल से महरूम है। या सुना ये आपकी बात मानेंगे नहीं, और रीजन ये है कि मौका
ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ موتا سے تشبیہ دی گئی ہے، ان بزرگوں کے سامنے میں اپنا بچپنا تو ضرور پیش کروں گا تاکہ میری اصلاح ہو کہ حضور کل موتا نہیں، موتا مطلق ہے، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور جب کسی کا حقیقی معنی متاثر نہ ہو تو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت بھی نہیں۔ قرآن نے موتا کہا ہے، مردہ کہا ہے، یہ مردے نہیں سنیں گے، حالانکہ وہ بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ابھی ان کی روح قبض نہیں ہوئی، ابھی ان کا سول ان کی باڈی سے نکلی نہیں ہے، اور قرآن انہیں موتا کہہ رہا ہے، انکا لا تسمعوا الموتى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ابو جہل کو قرآن نے اندھا کہا ہے، ابو جہل کو قرآن نے بہرا کہا ہے، گونگا کہا ہے۔ کیا ابو جہل کے پاس زبان نہیں تھی؟ کیا ابو جہل کے پاس آنکھ نہیں تھی؟ کیا ابو جہل کے پاس کان نہیں تھا؟ کان کافروں کے پاس ہے، آنکھ ہے کافروں کے پاس ہے، زبان کافروں کے پاس ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ کان رکھنے سے تم سننے والے نہیں ہو، آنکھ رکھنے سے تم آنکھ والے نہیں ہو، زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو، بلکہ قرآن نے ایک نیا آئیڈیالوجی دیا کہ جو زبان رکھ کے حق نہ بولے وہ گونگا ہے، جو حق نہ سنے وہ بہرا ہے۔ مردے تمہاری نہیں سنے۔ ابو جہل ابھی مرا نہیں ہو، قرآن نے مردہ کہا۔ ابو لہب مرنے سے پہلے مردہ، عتبہ مرنے سے پہلے مردہ، شیبہ مرنے سے پہلے مردہ، کفار قریش مرنے سے پہلے مردہ، جتنے بھی جس بلیورز میں سب مردہ۔ یہ مردہ سڑک چھاپ ملا نے نہیں، دنیا بنانے والے اللہ نے کہا یہ مردہ ہے۔ ملک الموت نے روح نکالی نہیں، مردہ چل پھر رہا ہے مگر مردہ، کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا جاگتا روتا گاتا ہے مگر مردہ، پلاننگ کرتا ہے مگر مردہ، دارو نغمہ بناتا ہے مگر مردہ، مرغیوں کو اکٹھا کر کے کانسپریسی کرتا ہے مگر مردہ، رسول پاک کے دروازے کو گھرواتا ہے مگر مردہ، باہر سے مدد مانگ کر کے ڈسٹربنس پھیلاتا ہے مگر مردہ۔ یہ سب مردے اور سب سانس لے رہے ہیں، ہاتھ پیر ٹھیک ٹھاک، سرکولیشن آف بلڈ از کنٹینیو بٹ مردہ، he is seeing by his own eyes but murda, he is talking by his tongue but murda, he is hearing by his ear but murda, he is thinking by his mind but murda, he is walking and talking but murda، ہاتھ پیر ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت مگر مردہ، every part of the body suitable on their places but مردہ، جسم کا ہر حصہ صحیح جگہ پر ورکنگ آرڈر میں ہے مگر مردہ، ہاتھ پیر صحیح ہے، سانس چل رہی ہے، خون دوڑ رہا ہے مگر مردہ۔ یہی قرآن چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہاتھ پیر صحیح سلامت اسے تو مردہ کہہ رہا ہے، مگر یہی قرآن اس مرد مومن کو جو راہ خدا میں گردن کٹوا دے، سر کہیں ہو ہاتھ کہیں ہو
حمزہ کا سینہ کٹ گیا ہے مگر زندہ ہے، کلیجہ نکل گیا ہے مگر زندہ ہے، ایک روایت ضعیفہ کے مطابق دانتوں سے چبایا گیا ہے مگر زندہ ہے، فاروق اعظم کو شہید کیا گیا مگر زندہ ہے، امیر حمزہ مر کے بھی زندہ ہے، کٹ کے بھی زندہ ہے، پٹ کے بھی زندہ ہے، ٹکڑے ہو گئے مگر زندہ ہے، مردہ نہیں، مردہ نہیں، مردہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے بلحیا، بلکہ زندہ ہیں، کٹ گئے مگر زندہ ہیں۔ ابو جہل روح قبض نہیں ہوئی مگر مردہ، امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی مگر زندہ، فاروق اعظم کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، ذوالنورین کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، علی کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، حسنین کریمین کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، عباس کی روح گئی مگر زندہ، قاسم مارے گئے مگر زندہ، آل فاطمہ کو قتل کیا گیا مگر زندہ، خاندان نبوت کے ایک پھول کو کربلا کی دھرتی پر مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی مگر زندہ۔ میں پوچھتا ہوں مکے میں ابو جہل مرا نہیں تو مردہ کیوں، اور امیر حمزہ مار دیے گئے تو زندہ کیوں؟ ابو جہل مرا نہیں تو مردہ کیوں، امیر حمزہ کا سینہ کٹ گیا تو یہ زندہ کیوں؟ جواب ملے گا، جواب ملے گا کہ رسول کی وفاداری نے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، رسول کی وفاداری نے فاروق اعظم کو مرنے نہیں دیا اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا۔ اب بات شارٹیسٹ پاسبل سے یوں کہی جا سکتی ہے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں آ گیا، یہ موت و زندگی اینجل آف ڈیتھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، حضرت ملک الموت کے آنے جانے پر نہیں ہے، آئیں گے تو ہم مردہ ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات تو قرآن کی یوں ہے کہ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ ہے۔ تو رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے، یہ جملہ نوٹ کر لو، رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت۔ اب ٹھیک بتا دوں، اب تو سمجھ میں آ گیا نا زندہ کون، آج زندہ کون ہے؟ برطانیہ میں بہت سے لوگ زندہ ہیں، بہت سے لوگ مردہ، جب مکے میں بھی زندہ مردہ ساتھ رہے تو بلیک برن میں کیوں نہیں ساتھ رہیں گے؟ زندہ زندوں کی بات کرے گا، مردہ مردوں کی بات کرے گا، وہ جدھر دیکھے گا اس کو مردہ ہی دکھے گا۔ اگر کبھی پریشر میں وہ کوئی نبی کو بھی دیکھے اپنے انداز سے نا تو وہ بھی اسے مردہ ہی دکھائی دے گا۔ مگر زندوں کا معاملہ کیا ہے؟ موت آئی مگر موت مردہ نہیں بنا پا رہی ہے، موت تو ابھی حمزہ کو بھی آئی ہے، کوئی مولوی جو کہتے کہ موت نے انہیں مردہ بنا دیا، موت تو شہدائے بدر کو بھی آئی مگر موت شہدائے بدر کو مردہ نہ بنا سکی، موت امیر حمزہ کو مردہ نہ بنا سکی، موت فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے پنجاب کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے کشمیر کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے ہند کو مردہ نہ بنا سکی، موت کسی شہید کو مردہ نہ بنا سکی، موت سید سالار مسعود غازی کو مردہ نہ بنا سکی۔ تو وہ موت جو نبی کے امتی کو مردہ نہ بنا پائے وہ امتی کے نبی کو کیسے مردہ بنائے گا؟ رسالہ مصطفیٰ
Right every time, everywhere is right. ठीक तो ठीक ही हो गए, पंजाब में रहो तो ठीक हो गए, सिंध चले जाओ तो गलत हो गए, वो भी ठीक ही रहे, ठीक हर जगह ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी वो कैसे? एक बात बोलो, शॉपिंग सेंटर में तुम जाओगे तो उधर तुमको कोई बेचने वाला मुर्गा मिलेगा क्या? हमें कहीं मुर्गा लेता देता है, मुर्गा देता है, मुर्गा लेता है, किधर देता है? मुर्दे में लेन देन नहीं है। अब तक कोई सिगरेट खरीदने के लिए चला जाए दुकान पर, बिल्कुल बिल्कुल पाइप चाहिए, और दुकानदार देखे ये कपन में मुर्गा गवा तो बोलेगा एक पैकेट क्यों, पूरी दुकान ले मेरी जान छोड़, ये मुर्गा कहाँ गया है? मुर्गा लेता नहीं, मुर्गा देता नहीं, ये लेन देन जिंदों में हुए। देना देना तो जिंदों में हुए। हमने पाउंड दिया, उसने गोश्त दिया, हम जिंदा थे, हमने पाउंड दिया, वो जिंदा था, उसने चिकन दिया। ये लेने देने में एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो देंगे वो लेंगे नहीं। हम नोट देंगे तो कपड़ा लेंगे, नोट देंगे तो ड्रेस लेंगे, नोट देंगे तो मीट लेंगे, नोट दिया लैम लिया, नोट दिया चिकन लिया, नोट दिया तो मसाला लिया, नोट दिया तो ग्रीन चिली लिया। कभी कभी गलती से दरवाजा खटखटा में बदअकीदा लोग तो ये चिली काम आते। ये एक साइड से जाने और दूसरे साइड से निकले तो उसको भी अफसोस होता है। हम मुर्दों को जिंदों के घर नहीं जाना। फिर उसको पता चलेगा कि क्या होती है मेहरबानी और क्या होता है 3 लोटा पानी। तो जिंदा देता है, जिंदा लेता है, जिंदा देगा कुछ और। जिंदा क्या देगा? जो दुकान वाले को पसंद है। दुकान तो पहुंचती है, उसको क्या पसंद है? पाउंड पसंद है, पाउंड आवे तो पाउंड उसको पसंद, हम लोग ने पाउंड दिया। मटन मुझको पसंद, मैंने मुझ मटन लिया। हमको जो पसंद है वो दुकान वाला देगा, दुकान वाले को जो पसंद है वो हम देंगे, मगर लेने देने वाले दोनों जिंदा हों। और जिंदा है रसूल का वफादार, जो रसूल का वफादार वो जिंदा। तो जितने वफादार रसूल के फेथफुल ऑफ प्रॉफिट यहाँ है वो सब यहाँ जिंदा, और जितने फेथफुल ऑफ प्रॉफिट वहाँ है वो वहाँ जिंदा। गौसे आजम वहाँ जिंदा, सरकारे नक्शबंद वहाँ जिंदा, आकाश सुहरवर्द वहाँ जिंदा, खाजा गए खाजगा वहाँ जिंदा, महबूब इलाही वहाँ जिंदा, कुतुबुल अख्ताब वहाँ जिंदा, गंजे शकर वहाँ जिंदा, साजिद कलियरी वहाँ जिंदा, मखदूम सगरा वहाँ जिंदा, ताजुल इराक वहाँ जिंदा, अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक वहाँ जिंदा, अब्दुल वहाब वहाँ जिंदा, गौसे आजम वहाँ जिंदा, इमाम हसन वहाँ जिंदा, इमाम हुसैन वहाँ जिंदा, ज़ैनुल आबिदीन वहाँ जिंदा, अबू हनीफा वहाँ जिंदा, इमाम शाफई वहाँ जिंदा, इमाम मालिक वहाँ जिंदा, इमाम अहमद बिन हंबल वहाँ जिंदा। जितने रसूल के वफादार वहाँ हैं वो वहाँ जिंदा, और जितने यहाँ हैं वो यहाँ जिंदा। यहाँ के जिंदों ने वहाँ के जिंदों के बारे में सोचा, गौसे आजम तुम्हें क्या पसंद है, गरीब नवाज तुम्हें क्या पसंद है, दाता गनीमत तुम्हें क्या पसंद है? अरे हमें सवाब के सिवा और क्या पसंद है? हमें सवाब पसंद है, हमें सवाब पसंद है। जब हमने देखा कि काका अली को सवाब पसंद है, ज़करिया मुल्तानी को सवाब पसंद है, हमने देखा कि सरकारे कलंदर को सवाब पसंद है, मखदूम सरदारी से पूछा अभी तक तू समझा नहीं, अल्लाह की राह में निकलने के लिए, हुसूल सवाब के लिए, अपनी बंदगी को मोतबर बनाने के लिए तख्त सिमनान को मैंने ठोकर मारा है, ताज को सर से उतार करके फेंक दिया है, दौलत को अपनी फूट की नोक पर मारा है, तुझे पता नहीं मुझे सवाब पसंद है। अब जब देखा कि पीरन ने पीर को सवाब पसंद है, जब मैंने देखा मेरे पीर दस्तगीर को सवाब पसंद है, जब मैंने देखा मेरे पीर रोशन जमीर को सवाब पसंद है, मैंने देखा मुल्तान वाले को सवाब पसंद है, मैंने देखा कि मीरपुर वाले को सवाब पसंद है, मैंने देखा अजमेर वाले को सवाब पसंद है, मैंने देखा कि चौचा बरेली बदायूं वाले को तो सवाब पसंद है, मैंने देखा कि गुजरात वाले को तो सवाब पसंद है, लाहौर वाले को तो सवाब पसंद है, बगदाद वाले को भी सवाब पसंद है, करबला वाले को भी सवाब पसंद है, नजफ वाले को भी सवाब
بلا کے کھلانا ثواب ہے، خود بھی تو بسم اللہ کر کے کھانا ثواب ہے، خود بھی تو بسم اللہ کر کے کھانا ثواب ہے۔ اب ہم نے وہاں تقریر کرائی وہ ثواب، نعت پڑھایا وہ ثواب، کلمہ پڑھایا وہ ثواب۔ جب ہم نے 25 طریقے سے ثواب جمع کر لیا تو ہم نے کیا ایصال ثواب۔ اب اس کو ثواب کو ہم نے بھیجا، لوگ تمہیں غوث اعظم پسند ہے دے رہا ہوں، غریب نواز تمہیں پسند ہے دے رہا ہوں، آقائے نقشبند تمہیں پسند ہے دے رہا ہوں، سرکار سہروردہ آپ کو پسند ہے دے رہا ہوں۔ تو جو ولیوں کو پسند ہے وہ ہم نے بھیجا، غوث اعظم کو بھیجا۔ اب جب غوث اعظم کی پسند بغداد میں پہنچی تو وہیں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ دیکھو اس کو، میں عبد القادر، یہ میرا غلام قادری ہے اور قادری ہو کر یہ میری پسند جانتا ہے، تو میں کیا مظہر قدرت ہو کر اس کی پسند نہیں جانتا ہوں، کیا میں اس کی ضرورت نہیں جانتا ہوں؟ یہ تو بے اولاد ہے، ایک اولاد کی طرف رکھتا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، کامیابی چاہتا ہے، یہ قرض سے دبا ہوا ہے، سبکدوشی چاہتا ہے، یہ بیماری میں مر رہا ہے، زندگی چاہتا ہے۔ تو جو غوث اعظم کو پسند ہے وہ بندے نے یہاں سے بھیجا، اور جو اس بندے کو پسند ہے غوث اعظم نے وہاں سے بھیجا۔ پسند ہے یہاں سے ہم نے بھیجا، جو فاروق اعظم کو پسند ہے وہ ہم نے یہاں سے بھیجا، جو عثمان غنی کو پسند ہے یہاں سے ہم نے بھیجا، جو مولا علی کو پسند ہے وہ ہم نے یہاں سے بھیجا، جو غوث اعظم کو پسند ہے وہ یہاں سے بھیجا، جو داتا گنج بخش کو پسند ہے وہ یہاں سے بھیجا، جو خواجہ اجمیری کو پسند ہے وہ یہاں سے بھیجا، اور مدینے والا جو ہمیں ضرورت ہے مدینے سے بھیجا، بغداد والے کے بغداد سے بھیجا، ہم نے دیا، ہم نے۔ یہ سنی بڑا ہوشیار ہے، ایصال بھی کرتا ہے وصول بھی کرتا ہے، ایصال بھی کرتا ہے اور وصول بھی کرتا ہے۔ تو ہم زندہ، ہم نے دیا، مرید زندہ، مرید نے بھیجا، پیر زندہ، پیر نے پلٹایا، تو ہم زندہ وہ زندہ، تبھی تو لین دین ہے نا۔ اب ذرا جماعت کے مردوں کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے۔ والی ہے اور وہ یہ ہے کہ معاملہ قبر کا چھیڑ کر کے علامہ بیٹھے ہیں، اب سن کر خبر نہیں کر پا رہا ہوں صبر، خبر ہے جیسے پہنچا، امتحان ہے نا، ایگزامینیشن ہوگا، ایگزامینیشن، خبر ایگزامینیشن ہے نا، زندگی بھر امتحان نہیں لیا، فائنل ہے، کچھ تنبیہ ہے نہیں ہمارے ساتھ، کچھ آزمائش ہے نہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی پیپر کرتے رہے، اب ریزلٹ آنے والا دن یہ کہ خبر میں چلو۔ اچھا تمہارے انگلینڈ میں بھی ایگزامینیشن ہوئے کیوں بیٹا؟ ہوتا ہے نہیں یہاں ایگزامینیشن، فزکس کیمسٹری باٹنی کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں نا، ارتھمیٹک جیومیٹری الجبرا کے امتحان ہوئے، انگلش لٹریچر کا امتحان، پوئٹری اور پروز کی ایگزامز ہوتے ہیں، گرامر کا امتحان ہوتا ہے، تو کیا 6 مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں کیا پوچھنے والے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے معلوم ہوتا پیپر کیا ہے؟ ارے جو ابھی تو حضرت آئے ہیں پاکستان سے، یہ جب ہائی اسکول کا امتحان ہوئے نا پاکستان میں، ہندوستان میں، 4 گھنٹہ پہلے نہیں معلوم کیا پوچھا ہے، پہلے اندر جاؤ examination hall, you entered into examination hall and find out where is your seat, sit properly, await, done, 1 گھنٹہ بجا، کاپی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، اپنا رول نمبر لکھو، رول نمبر اور سبجیکٹ کا نام، سینٹر کا نام لکھو، بیٹھو، پیپر ہے، ویٹ کرو، تھوڑی دیر کے بعد پیپر بنا۔ برائے مہربانی مندر یا غیر سوالوں میں سے 5 سوالوں کا جواب دو، 13 سوال کر لیے۔ میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا کہ یہ شیریں زبان وہاں پڑھنے کو نہیں ملتی، جہاں اردو پیدا ہوئی ہے وہی ناقدری کی شکار ہے، مگر اپنی خوبصورتی سے مرتی بھی نہ۔
اسے آفس سے تو نکالا گیا مگر دل سے نہیں نکالا جا سکتا. ہم سے یوں کیا گیا نمنلکھت پرشنوں میں سے کنہیں 5 پرشنوں کے اتر دو. Solve any 5 questions. There are 13 questions in the paper and the order of the board. Solve any 5 questions. اب تھا میتھمیٹکس کا اور میتھمیٹکس کے اگر سب سوال آتے ہوں if I can solve تو within 20-25 minutes completely first, second, third, fourth, fifth. 5 questions solved by me. A time a lot, 2 hours in the hand. What will I do? I thought, solve all questions. 13 of 13. From 1 to 13 I solved and I wrote. Pick. You see any 5 questions? मतलब कोई 5 सवाल कर डालो, मैंने कहा तुम ही कोई 5 सवाल देख डालो. लेकिन भाई अगर 1 हफ्ता पहले मेरे को मालूम हो जाए कि पेपर क्या है तो पेपर बदल जाएगा. पेपर आउट, पेपर आउट, पेपर आउट, a great shout. The department, educational department changed the paper and new paper printed, secret, covered. अगर डिस्कवर हो जाए ना एग्जामिनेशन कहते उसी को है कि क्वेश्चन स्टूडेंट को मालूम ना हो. When the student will enter into examination hall, then he will know that what is question, and then he will write answer. 1 दिन पहले, 1 वीक पहले, 1 महीना पहले, 6 महीने पहले मालूम हो जाए तो चेंज हो जाएगा ना. अरे दुनिया इम्तिहान लेती है तो पेपर को छुपाता है, मगर अपने नबी का करम देख, अपने उनका दिया हुआ बेहतरीन धर्म देख, मुस्तफा का करम देख कि अभी तुम मरा नहीं है. 1400 बरस पहले रसूल ने कब्र का पेपर आउट कर दिया. पहला सवाल मन रब्बों का, दूसरा मदीनों का, तीसरा मकुंता तखुलु फी हाज़ा रजूल. 3 सवाल होंगे, 3 ये होंगे, तीनों का सही जवाब ये है, करेक्ट आंसर ये है, रॉन्ग आंसर ये है. करेक्ट आंसर भी बता दिया, रॉन्ग आंसर भी बता दिया. 1400 बरस पहले पेपर आउट कर दिया. अब भी अगर ये फेल हो गए हैं इतने कंडम इसमें. सुभान अल्लाह. अच्छा उधर सब कितने सवाल हुए? मन रब होगा, रब के बारे में. Who is your Lord? All right, man Rabb. Next, Madino ka. What is your religion? Deen. Ma kunta taqulu fi hadha rajul. Third किसके बारे में? Holy Prophet. चौथा सवाल? No. That's all. 3 ही सवाल होंगे. पहले रब, फिर दीन, फिर नबी. हजरत तरतीब ऐसी की. ये जो क्वेश्चन है ना 1 by 1, फर्स्ट अल्लाह के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में. काय को अल्लाह के बाद नबी के बारे में क्यों नहीं पूछा? ये बीच में दीन कहां से आ गया? अल्लाह, फिर दीन, फिर नबी, लास्ट में नबी. नबी तुम ऐसे आखिरी नबी हो, कमाल में भी आखिरी हो, ताकि अहमद के गुलाम को भी मालूम रहे जैसा नबी है जिसके बाद नबी का जानती नहीं. अबे वजूद में भी नहीं है और खबर के सवाल में भी ये रास्ते. लेकिन फिर भी बात तो और समझ में आनी चाहिए. ये तरतीब मुफ्ती साहब ऐसी क्यों है? पहले खुदा के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में एक नुक्ता बदल वक़ूअत करता हूँ. अगर चादर के नीचे a man is covered by sheet from head to leg, you are unable to see his nail. I ask what do you say about this man? ये कौन है? तो आप कहेंगे हजरत ये तो चादर के नीचे दबा है.
ابھی تو ٹائم اتنا خراب ہے کہ چہرہ دیکھ کے بھی ہم مذہب نہیں بتا سکتے. ٹائم تو اتنا اکورڈ ہو گیا, ٹپیکل اور کریٹیکل ہے کہ اپن فیس دیکھ کے بھی نہیں بتا پاتے کون ہے. اس کو گڈ مارننگ بولوں, کیا السلام علیکم بولوں, نمستے بولوں, کہ کچھ نہیں سمجھتے بولوں, پتہ ہی نہیں چلتا. اب چہرہ دیکھ کر کے مذہب معلوم نہ ہوئے تو چادر کے نیچے کون ہے, اللہ جانے اللہ کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا. تو پوچھنا یہی من ربوں کا. تو آپ نے پہلا سوال کیا تیرا رب کون ہے, تو چادر کے نیچے لیٹا لیٹا بولا میرا رب اللہ. ہم سمجھ گئے یہ ہندو نہیں ہے, ناستک نہیں ہے, یہ نیچری نہیں ہے, اللہ کو ماننے والا, خدا کو مانتا ہے. مگر پھر ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا, اللہ کو ماننے والے تو اور بھی لوگ ہیں. پھر بنیاد پہ اللہ کو مانتا ہے. اس کا گراؤنڈ کیا, اللہ کو ماننے کا بیس کیا ہے؟ عیسائیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ یہودیت کی بنیاد پر, مجوسیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ ہندو مت کی بنیاد پر, بدھسٹ کی بنیاد پر مانتا ہے کہ جینسٹ کی بنیاد پر. یہ جتنے ریلیجن ہے, ہر ریلیجن میں اللہ کو مانا جاتا ہے, خدا مانا جاتا ہے. تو یہ کون سے پوائنٹ آف ویو سے مانتا ہے, کیا گراؤنڈ ہے ماننے کا؟ ہم نے اس سے پوچھا بول تیرا دین کیا ہے, تو بولا میرا دین اسلام ہے. چادر کے نیچے سے بولا اسلام ہے. ہم سمجھ گئے اسلام اس کا دین ہے. اور لائٹ اب یہ ہندو نہیں ہے, نہ نیچے کھوٹی ہے نہ اوپر چوٹی ہے, ہندو نہیں. معلوم ہو گیا الگ قسم کی آندھی ہے, غلط قسم کا گاندھی نہیں ہے, الگ قسم کا کچھ ہے. یہ عیسائی بھی نہیں ہے, بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. یہ یہودی نہیں ہے, کیونکہ آنسر سے کلیئر ہو گیا جب دین اسلام ہے تو یہ یہودی نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, نصرانی نہیں ہے, یہ مجوسی نہیں ہے, یہ بندھی ہوئی داڑھی نہیں ہے, کھلی ہوئی داڑھی ہے. تمہارے یہاں سے تو بندھی ہوئی داڑیاں نکل کر کے ہمارے علاقے میں آ گئی نا. تو باندھ کے داڑھی نکلتے تاکہ کھلنے نہ پائے, مسلمانوں سے ملنے نہ پائے. پتا نہیں پڑا, یہ سکھ نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, یہ ہندو نہیں ہے, بولتا ہے. لیکن پھر ایک شبہ آ گیا کہ اسلام میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں. کون سے فرقے سے تعلق رہتا ہے, جو فرقہ بنے گا وہ نبی کے نام پر, تو چلو اس کے بارے میں پوچھ لے, لیکن نبی کے بارے میں اس کا آئیڈیا کیا ہے؟ ماں کنتا تقولو کی آدر رجل. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا دعویٰ ہے, اسلام کو ماننا دعویٰ ہے, رسول کو ماننا دلیل ہے. اس لیے دلیل دعوے کے بعد آتی ہے. دعویٰ اسلام کا ہے, دلیل میرا نبی ہے. امتحان یہ ہے کہ دعوے کو دلیل کے ساتھ مانتے ہو یا کسی جماعت کے ذلیل کے ساتھ مانتے ہو. اسلام کو تو دونوں مانتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ صرف اللہ کا ماننے والا اگر مسلمان ہوتا تو ایک ہی سوال ہوتا, من ربوں کا. فرشتے نے پوچھا من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے جواب دیا اللہ. کھول دے جنت کی کھڑکی, اللہ کے نام پہ نہیں کھلی. صرف اسلام اور مسلمان کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا, ورنہ فرشتے نے پوچھا تھا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے, اب بندے نے جواب دیا دین الاسلام. اب کھول کھڑکی, ابھی بھی نہیں کھلی. تو یہ جو اللہ 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 اللہ, ہماری جماعت اسلامی اللہ اللہ کر کے تم جاہلوں میں گھس جاؤ, اسلامی کر کے وہ جماعت بنا لے میں, اور کہ بس کافی ہے. اگر اتنی کافی ہے تو قبر میں دو ہی سوال ہوتا. بندے نے کہا میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام. کمپلیٹ جواب نہیں ہے, کبھی تو تیسرا سوال ہے. ان کا سنو, اللہ کو مانو, وہ اسلام ہے. تو اسلام کی روشنی میں اللہ کو,
روشنی میں اسلام کو تو الگ سے سوال کیا گیا ماں کھلتا تقول فی حضرت رجل، اور جیسے ہی یہ سوال ہوا اللہ کے بارے میں سوال ہوا تو قبر کی حالت ویسے ہی من ربو کا ربی اللہ، جیسی قبر تھی ویسے ہی رہی. دوسرا سوال ہوا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیسا، قبر جیسی تھی ویسے ہی رہی. اور جیسے ہوا ماں کھلتا تقول فی حضرت رجل، خبر ہی بدل گئی. سرور کائنات فخر آدم رسول آدم نور مجسم رحمت عالم نجر آدم خلیفۃ اللہ آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے مثال حسن و جمال کے ساتھ وہی آنکھیں پڑ جائے ابو بکر پر تو صدیق اکبر ہو جائے، وہی آنکھیں عمر پر ڈال دے تو فاروق اعظم بن جائے، وہی آنکھیں ہماری قبر، وہی چہرہ بلال دیکھ لیں تو اسلام کا ہلال بن جائے، وہی یسوع کہ سلمان اسیر ہو جائیں تو فیضان مصطفیٰ بن جائے، وہ نور مجسم ہماری قبر میں آیا، ہم نے اسے دیکھا، اسے ہمیں دیکھا. اب جس کی جیسی عادت ہوگی وہی تو کرے گا. سنی ہے تو کھڑا ہے، دیوبندی ہے تو پڑا ہے. جس کی جیسی عادت ہوگی ویسے ہی تو ویلکم کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز آئے، بولے شبی آوے نبی نہ آوے. ارے تو باہر اتنی پکی رپورٹ تیرے کو کیسے نہیں؟ یا باہر اوپر رہ کر کے تیرے کو اندر کا معلوم نبی نہ آوے، فوٹو آ جائے، تصویر آوے. نبی نے تصویر بنانے کو بولا، منع کیا کہ نہیں کیا؟ unnecessary photography is strictly prohibited in Islam. unnecessary، غیر ضروری، بلا ضرورت شرعی تصویر بنانا کھینچوانا حرام ہے نا، پوری دنیا کے لیے نا، اور قیامت تک کے لیے. اور نبی اپنی بنا کے سپلائی کر رہے ہیں، ہم کو روک رہے ہیں، اور اپنی بنا کے قبر میں سپلائی کریں گے. ایک بات اور سن، تصویر ہے، تصویر ذات میں. یہاں جو منبر پر بیٹھا ہے وہ ہاشمی ہے، مگر ہاشمی کی فوٹو ہاشمی نہیں ہے. رام لال کو پھانسی دینا، کس کو دینا پھانسی؟ رام لال کو مرڈر کیا تھا، اس کو پھانسی دینا. وہ بولا میری تصویر کو پھانسی دے دو. عبداللہ خان نے قتل کیا، جج بولا پھانسی، اور جب پھانسی کے پاس لے گئے تو بولا آخری آرزو. اور کہا یہ جج صاحب بولو یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو عبداللہ تو ہے. میں ہوں نا؟ ہاں میں ہوں. آپ ہی ہیں؟ کہا میں ہوں، اور میرے کو پھانسی ہوئی ہے، کسی کو دے دو. اور بولے کہ فوٹو جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے، ہاشمی ہے، یہ تاج ہاشمی نہیں ہے، یا گلاس ہاشمی نہیں ہے، یہ میرا ایبا ہاشمی نہیں ہے. رسول ہے، رسول کی نالین میرے سر کا تاج ہے، مگر وہ رسول نہیں ہے. رسول کا لباس میری معراج ہے، مگر لباس رسول نہیں ہے. رسول کی تصویر دل میں بس جائے تو میری معراج ہے، مگر رسول کی تصویر رسول نہیں ہے. اور جو رسول نہ ہو اسے رسول کون کہے گا؟ جو نبی نہ ہو اسے نبی کون کہے گا؟ مگر قبر میں مومن کا جواب یہ آتا نبی ہونا محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں. مسلمان صرف نبی کو نبی کہے گا، کسی غیر کو نبی نہیں کہے گا. ثابت ہوا کہ ذات رسول قبر میں ہے. کھڑکی کھلتی ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے. تم نے بلیک بند کی قبر میں اپنے باپ کو ڈال دیا، اچھا، اور رسول پاک پہلے ہی سے قبر میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور کھڑکی کھلتی. میں بولا یہ برطانیہ ہے، کنارے کنارے سمندر ہے، کھڑکی کھولے گا تو پانی بھی گھس جائے گا. تو بولے زمین سمٹ جاتی ہے، زمین چپک جاتی ہے. زمین بہت پھیلی ہے لیکن چپک جاتی ہے. جب چپک جاتی ہے تو
سرکار کی قبر انور سے اور اس سنی مسلمان کی قبر کے بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ چپک گیا، کھڑکی کھل گئی، اس نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا اللہ اللہ، تیرے کو زمین سے اتنی محبت ہے، اتنی عزت ہے، یہ زمین جس میں تو مٹ جائے گا اس سے اتنی محبت ہے کہ زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لی، نبی میں آنے کی نہیں مان رہا ہے، پوری زمین سمٹا دیا۔ تھوڑا سا سوچو نبی کے آنے میں کیا مذائقہ تھا۔ اچھا کھڑکی پر بات آئی ہے تو اب حضرت علامہ کا چہرہ دیکھتا جاؤں گا، بولتا جاؤں گا۔ ایسے لوگ کہاں بار بار ملتے ہیں جی؟ گیدڑ تو بہت ملے، اصل کم ملے۔ اچھا جنگل کا بھی یہی سسٹم ہے، بھیڑ بہت ہوں گے، بھیڑیے بھی ہوں گے، شیر بھی ہوں گے، اور یہ نکلتے کب ہیں؟ میں نے بھیڑوں سے پوچھا تو نکلتا کب ہے؟ تیری جماعت کب نکلتی؟ بولے جب شیر سو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، احمد مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر باقاعدہ حیات جلوہ گر ہے، رونق افروز ہے، اور مدینے میں ان کے چہرے کی شعائیں بکھری ہوئی ہیں، اپنے رحمت بن کر فرس رہے ہیں، صدیق اکبر صاحب ہیں، فاروق اعظم صاحب ہیں، نبی کی آنکھوں کے سامنے in the presence of prophet a sahabi passed away. A sahabi passed away in the presence of prophet. نبی نے نہلوایا، کفنوایا، اٹھوایا، نماز جنازہ پڑھایا، جنت البقیع پہنچایا، قبر میں اتروایا، مٹی دلوایا، دعا فرمایا، صحابہ کو لیا، مسجد نبی کی طرف لوٹ پڑا۔ ہوا ہے کہ نہیں؟ نبی اوپر ہے، صحابی قبر میں، رسول لے کے چل پڑے جماعت صحابہ، صدیق صاحب، فاروق صاحب، سعد و سعید صاحب، طلحہ زبیر صاحب، ابو عبیدہ صاحب، ابن عوف صاحب، علی صاحب، ہر صحابی جو اس وقت موقع پر موجود ہیں ان کے ساتھ رسول چل پڑے اہل بیت والی گلی سے، اور ادھر قبر میں فرشتہ آیا، اس نے جگایا، صحابی کو بٹھایا اور پوچھا من رب کا۔ اور نبی اپنے صحابہ کو لے کر مٹی دے کر واپس چل رہے ہیں، صحابی نے جواب دیا ربی اللہ، تیرا رب اللہ ہے۔ رسول اپنے صحابہ کو لیے اور آگے نکل گئے۔ جب دوسرا سوال فرشتے نے قبر میں صحابی سے کیا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے بالکل بابا جبریل یا بابو نساء کے قریب۔ صحابی نے کہا کہ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ رسول اپنے صحابہ کو لیے بالکل بابو نساء یا بابا جبریل میں داخلی ہونے والے۔ دوسرے سوال جب ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب صحابی جنت البقیع کی قبر میں رسول کو دیکھ رہا ہے، اور ابو بکر اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں، عثمان اپنے پہلو میں دیکھ رہے ہیں، علی اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو انجمن صحابہ میں بھی، وہ صحابیوں کی بھیڑ میں بھی موجود ہے قبر میں۔ اب کھڑکی کیسے کھولو گے؟ اور کھڑکی مسجد نبوی سے جنت البقیع، کوئی کھڑکی، رسول زمین پر ہیں، اوپر our beloved prophet is alive، زمین پر، اور صحابی زمین میں، اوپر سے نیچے کیسے کھڑکی کھولے گا؟ میں کیوں نہیں لیتا کہ خدا نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ پیغمبر جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے۔ یہ تو زمانہ آصف بھائی، زمانہ آ گیا ہے۔ نبی کہاں سے آتے ہیں؟ مدینے سے آتے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد آتے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ کراچی آتے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ ہندوستان بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں جاتے ہیں۔ چائنا کی قبر، مدینہ، کراچی اور مدینہ، اسلام آباد اور مدینہ، دلی اور مدینہ، بڑا بہت مارجن ہے، بہت فاصلہ ہے۔ تو سرکار جب آتی ہے تو اسپیڈ کیا ہے؟ رفتار، کوئی براق کی رفتار کی تحقیق کر رہا ہے، کوئی جبریل کی رفتار کی تحقیق کر رہا ہے۔ تو آج کل تو وہ زمانہ یہ جہاز ہے، رفتار کیا ہے؟ وہ ایروپلین ہے، رفتار کیا ہے؟ اور وہ ایک چلا ہے امریکہ سے آسٹریلیا کو جاتا ہے، آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ بڑا معاملہ ہے۔ تو
ہم نے سوچا بھائی یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور یہ جو ہے ایٹمی ایج ہے کمپیوٹر